अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए दोबारा दीदार हो गए हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो अजलास था, जो कार्रवाई थी, उसका अहवाल बताऊंगा कि क्या बातें हुई। इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की, माशाल्लाह क्या बात की। फिर इमरान खान साहब का एक मेहदी हसन, एक इंटरनेशनल एंकर हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं, उनको इन्होंने एक इंटरव्यू दिया क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन उन्होंने भेजे, उसके जवाब दिए हैं। दो चीज़ों पे मुझे एतराज़ है, दो पे बात सिर्फ करूंगा सिर्फ। तीसरे नंबर पे आज फौज की एक कॉन्फ्रेंस थी 83, उस पर भी बात होगी। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर है कि क्या नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उस पर एंड पे ये खबर दूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में आज दीदार हुआ। पहले यूथ तैयार थी कि इमरान खान साहब ने आना, फ़ोटो लीक हो जानी है और इंटरव्यू इमरान खान ने तकरीर करनी है। और मैं कहता हूँ बड़े चौकस थे वो, एक्स पे भी सोशल मीडिया पर दीदार वेट कर रहे थे इमरान खान साहब का कि किसी तरह अब वो दोबारा आए और तहलका मच जाना, जिस तरह पहले उनकी तस्वीर ने तहलका मचाया था, इस दफा फिर कोई तहलका होगा। लेकिन वो देखने हम भी गए, तमाशा ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनको 2 दफ़ा मौका दिया गया सिर्फ बोलने का। अब मैं सिर्फ कार्रवाई का आगाज होता है जैसे ही, तो पहला रफड़ पड़ जाता है इसको लाइव दिखाना। अब वो दरखास्त एक केपी की तरफ से आई होती है कि इसको लाइव दिखाया जाए। पहले चीफ जस्टिस साहब कहते हैं इसको निबेड़ लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई का आगाज करते हैं। तकरीबन 40 से 50 मिनट ये कार्रवाई इसी केस के चक्कर में रुकी रहती है। जजेस चैम्बर में जाते हैं, उसके बाद वो फैसला आ जाता है कि ये कार्रवाई आप लाइव नहीं दिखाएंगे। और अतर मिनल्ला साहब इसके हक में थे, जस्टिस फाइज ईसा और 3 और जजेस। ये 5 जजेस का बेंच है जिसमें जस्टिस फाइज ईसा है, जस्टिस अतर मिनल्ला है, जमाल मंदोखेल है, अमीनुद्दीन है और हसन रिजवी साहब है। ये 5 जजेस का फैसला है मुतफिका। उन्होंने 4-1 का ये फैसला दिया है, नहीं दिखानी तो नहीं दिखानी। इससे पहले ये केस वैसे लाइव था, लेकिन जैसे इमरान खान साहब की एंट्री हुई है अब वो नहीं दिखा रहे। तो ये जजेस का मुतफिका फैसला है, फाइज ईसा का अकेले का फैसला नहीं है। और अतर मिनल्ला साहब ने यहाँ पे फुल सपोर्ट किया कि किसी तरह इनको लाइव दिखाया जाए। और लेकिन नहीं, अतर मिनल्ला साहब सॉरी, आपकी बात नहीं मानी गई। केस का आगाज हो जाता है और एक जगह पर जस्टिस फाइज ईसा साहब इमरान खान साहब से पूछते हैं, मिस्टर खान आपको ये कितना टाइम चाहिए अगर आपको मौका दिया जाएगा तो। उस पर इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेरी तो तैयारी कोई नहीं, मुझे तो वकीलों से नहीं मिलने दिया जाता, मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं केस क्या है। साहब लगाएं आप, एल यूथ बाहर वेट कर रही है कि इसने तकरीर करनी है और उसने पता नहीं क्या क्या बातें करनी, किलाबे मिलाने हैं और तबाही फेर देनी है उसके बाद तकरीर में कि लान तान करनी है। लेकिन वो कहते मेरी तो तैयारी कोई नहीं है। उस पर फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब ये अटारनी जनरल साहब मंसूर अमान साहब को कहते हैं ये बाप की ड्यूटी है, आपने ख्वाजा हारिस साहब को और उनकी टीम को लेके जाना है, इनकी मुलाकात करवाएं, जितनी दफ़ा के उनकी मुलाकात कराएं, इमरान खान साहब की तैयारी करवाएं, क्योंकि वो मामनत नहीं चाहते ख्वाजा हारिस करें, तो उनकी वो खुद बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा। और फिर उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं कि 8 फरवरी का जिक्र भी करते हैं, 9 मई का भी करते हैं, जजेस का भी जिक्र करते हैं। वो भी बीच में डाल देते हैं लेकिन उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। और उसके बाद वो हाथ उठाते रहते हैं ड्यूरिंग हेयरिंग, उनको मौका नहीं दिया गया बिल्कुल भी बोलने का। कुछ रिमार्क्स पर वो हंसते भी रहे हैं और पानी भी पीते रहे हैं। पुलिस उस कमरे की हालत का भी बताया गया कि वो पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई थी, पुलिस वाले भी थे उधर उस जगह पर। और इमरान खान साहब जो उनसे वो बड़े हशाश बशाश थे, बकौल इमरान रियाज जो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, शाश बशाश हैं। साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, नीले रंग की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, जिस तरह बोतल का ढक्कन नहीं होता, बिल्कुल कहते ढक्कन की तरह वो लग रहे थे। और बिल्कुल वो चौकस है, वो तो बड़ा खुश है कि वो जेल में है। तो एवं एले यूथ रोती है
کہ وہ بڑا پریشان ہے, وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالو. وہ تو جیل میں خوش ہے, اس کو جیل میں ہی رہنے دیں. پھر آپ جو عمران, ابھی جو آج کی دوسری خبر ہے اس میں عمران خان صاحب کا تضاد ہے. جو حسن مہدی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, جو انٹرنیشنل ایک اینکر ہے, پولیٹیکل ڈبیٹس کرتا ہے انٹرنیشنلی. اب یہ جو انٹرویو دیا ہے یہ عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل جو اس کا فین ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوسچن دیا جاتا ہے اور 2 کوسچن پہ میں صرف بات کروں گا جس کی ڈیٹیل میرے پاس ہے. کہ پہلا ان سے پوچھا گیا, عمران خان صاحب نے اپنی حالت کا بتایا کہ مجھے تو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا ہے, میری تو بڑی بری حالت ہے, اور مجھے جہاں پہ وہ جو عمر قید کے ہوتے ہیں یا ٹیررسٹ ہوتے ہیں جس طرح ان کو رکھا جاتا ہے, مجھے تو اس پہ سیل میں رکھا کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اب عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ حشاش بشاش ہیں, اور جو وہاں پہ ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے اتنے بڑے کمرے ہیں, مشقتی دیے ہوئے ہیں, 35 لاکھ کا کھانا کھا گئے ہیں, اور اس کے علاوہ سٹنگ ایریا ڈیفرنٹ ہے, کارنر کا پلاٹ ایک قسم کا دیا ہوا ہے, وہاں پہ یاشی کر رہے ہیں, شانگا لولو کا بھی انتظام ہے, اور اتنی دفعہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ججز کے کہنے پہ. جب پورا یہ سیل تھا, کسی کو اجازت نہیں تھی, تب بھی عمران خان صاحب کے لوگ آتے تھے ملنے. کے پی جو سی ایم ہے وہ جب چاہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ ملاقاتیں کسی اور سے کروا رہے ہیں, اور یہ ادھر انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میرا تو بڑا برا حال ہے, اور فائزہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی میرے وکیلوں کے ساتھ, تو مجھے تیاری نہیں ہے, میں نے کیا بولنا. اب اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو تیاری کروائیں. اب دوسرا جو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو مجھے کنٹراڈکٹ لگی, اس میں مہدی حسن صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کو جو وکٹمائز کیا گیا ہے 11 لاسٹ مہینے میں, اس کا ذمہ دار کون ہے. 3 آپشن وہ دیتا ہے کہ جنرل باجوہ ہے, یا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, یا یہ پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت رولنگ میں ہے, یا امریکہ. تو اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ اس کا سارا ذمہ دار ہے, وہ ماسٹر پلان ہے, اور اس کی وجہ سے یہ آج میں جیل میں, اور اس نے جو پلان کیا تھا وہی چل رہا اب تک. اب مجھے بتائے اہل یوتھ کہ جو امریکہ کا نعرہ لگایا آپ نے غدار ہے, سائفر لہرایا, جس طرح آپ جلسوں میں بیوقوف بناتے رہے, اور آج تک آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کے ایک بندے نے MBS کا بھی نام لے دیا, مطلب جو محسن نقوی کا بھی نام دیا کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی. تو آج کے ڈیٹ تک آپ جو کمپین کر رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر کر رہے ہیں. پھر جنرل یحییٰ کی باتیں, مجیب الرحمان کا آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ کس سینس میں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ تو جنرل باجوہ کی تصویر کدھر ہے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, کدھر ہے, کہاں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس پہ عمران خان صاحب نا یہ بیوقوف بنا رہے ہیں پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو. یہاں پہ آپ کا ترلا چل رہا ہے پاکستان میں, آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ بننے لگا. ابھی یہ میں کل خبر دے چکا ہوں, سب سے پہلے خبر یہ میں نے دی ہے کہ غداری کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر بننے لگا. اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. گور خان کو پتہ کہ کیا ہونا ہے, وہ سائڈ پہ شبلی فراز کو بھی پتہ ہے. جو آپ کے نااہل جاہل لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں, حسن رؤف جیسے جو اس میں چاہتے ہیں کہ غداری کا مقدمہ ان کے اوپر بھی بنے, اور ان کو شاید پتہ نہیں ہے غداری کی سزا پاکستان میں موت ہے, اس کا اور کوئی اس کے علاوہ اس کی سزا کوئی نہیں ہے. اور آپ کے اوپر کس قسم کی پابندیاں لگیں گی آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے. آپ حاضر جرنیل کو جس طرح ذلیل کر رہے ہیں, اس کو کانسپیرنسی کے ساتھ ایک سازش کے تحت امریکہ میں جو آپ کا سوشل میڈیا سیل ہے, آپ کو اندازہ نہیں آپ کے ساتھ ہونا کیا. جب آپ کو شیخ مجیب الرحمان بڑا یاد آ رہا ہے, آپ کو نیلسن منڈیلا کیوں نہیں یاد آ رہا, آپ کو قائد اعظم کیوں نہیں یاد آ رہے, آپ کو ولی خان کیوں نہیں یاد آ رہا, آپ کو یہ کریکٹر کیوں نہیں یاد آ رہے, باچا خان کیوں نہیں یاد آ رہا ہے جنہوں نے جیلیں کاٹی اور جنہوں نے ایک سٹرگل کی. آپ رو کیوں رہے ہیں عمران خان صاحب؟ آپ کو مجیب الرحمان یاد آ رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ اس ریفرنس میں یاد آ رہا ہے کہ اس ملک ٹوٹا تھا, اور آپ چاہتے بھی یہی ہیں, آپ کے پلان بھی یہی ہیں.
اب اسی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ادھر ہی وائنڈ اپ کریں گے. آج کی جو تیسری خبر ہے وہ ہے فوج نے ایک کانفرنس کی ہے, 83 کانفرنس تھی ان کی. اس میں جو میڈیا میں رپورٹ کرتے ہیں اوبویسلی وہ ایک جنرل ایک کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے یہ گفتگو کی ہے. بہرحال گفتگو سیریس نوعیت کی ہوتی ہے, انٹرنل میٹرز, بارڈروں کی صورتحال, اور اس پہ جو موسٹ امپورٹنٹ انہوں نے جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میٹنگ میں, جو عمران خان صاحب کی گالم گروڈ بریگیڈ کنٹینیوسلی پھیلا رہی ہے اور وہ رک نہیں رہا, اور وہ پریشر فوج کے اوپر ہے. جس طرح لان تان کی جا رہی ہے فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, جو کام عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا. پاکستان کا دشمن جہاز ایم عالم کا نہیں توڑ سکا, کسی ایئر بیس پر اٹیک نہیں ہوا, جو کسی کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گھس سکا, جو عمران خان صاحب کے لوگوں نے کر دیا. اب یہ 9 مئی کا کلنک عمران خان صاحب سے دھل نہیں سکتا. عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر پاک فوج نے ان کو چھوڑا تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. پاکستان میں ملیٹنٹس پھر گروپ بنیں گے اور وہ فوج کو اسی طرح انڈر پریشر کر کے اپنا کام نکلوائیں گے. یہ فوج کی اپنی سالمیت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس 9 مئی کا فیصلہ وہ کریں. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے, جس طرح پی ٹی آئی کے ارد گرد جتنے لوگ تھے انہوں نے عمران خان کو چارج شیٹ کیا, اب یہ فوج کے اوپر ہے کہ ان کو سزائیں دلوائیں. عمران خان صاحب کو مقدمے ہوں, بے شک لائیو دکھائیں, لیکن جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر فوج کے اوپر حملہ کیا اس کا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور جو گالم گروڈ بریگیڈ ہے ان کو بھی پکڑیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے پریڈ کر رہا ہے, اس کے پاکستان میں کیا سٹیک ہے. اگر تو یہ لوگ باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں تو ان کو پاکستان کی نیشنلٹیاں ان کی ختم کریں. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان کو گالی بھی دیں اور پاکستان آئیں بھی, آپ یہاں پر آ کے بزنس بھی کریں, پاکستان کے ایک کا آپ نمک بھی کھائیں اور پھر باہر جا کے آپ نمک حرامی بھی کریں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی, دونوں میں تضاد ہے آپ کے. آج کی جو آخری خبر ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب صدر بنے ہیں, نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو ان کی ٹیم ہے, انہوں نے جو دوست ہیں قریبی, انہوں نے کہنا شروع کر دیا اب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بن جائے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نہ بنے, پوری یس ہے. لیکن دباؤ کہاں سے آ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ امپوز کر رہی ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. شہباز شریف صاحب اوبیسلی کبھی نہیں ان کی رکاوٹ بنیں گے, وہ فوراً سٹیپ ڈاؤن کریں گے. اچھا, نواز شریف صاحب اور اگر آپ شہباز شریف صاحب کا کمپیریزن کریں نا, دونوں میں نواز شریف صاحب بہتر اس لیے کہ ان کے پولیٹیکل ڈائلاگ, ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ ہے. میں شہباز شریف کو کم نمبر نہیں دے رہا. شہباز شریف ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے, ڈوئر ہے, بہت دل سے کام کرتا ہے, 22 گھنٹے دن کے کام کر سکتا ہے, ایک محب وطن. لیکن نواز شریف پولیٹیکل ڈائلاگ میں بہت, وہ محمود اچک صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, ان میں یہ طاقت ہے. وہ فضل الرحمان صاحب کو بھی بٹھا سکتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اندر برداشت زیادہ ہے. اگر میں اس پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, میں نواز شریف صاحب کو زیادہ نمبر دیتا ہوں. ان میں برداشت ہے اور ان میں پولیٹیکل سینس زیادہ ہے. وہ عوامی بندے ہیں, عوامی فیصلے کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنلی ان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے. چائنا, سعودیہ اور گلف ریجن میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی مزید آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں, وچ از ویری امپورٹنٹ نیکسٹ 3-4 ایئرس. پاکستان میں یہ چاہیے, آپ کو کوئی اس طرح کا لیڈر چاہیے جو انٹرنیشنلی آپ کے امیج کو بھی بہتر کرے. تو نواز شریف صاحب سیریسلی سوچ رہے ہیں, یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں
کہ وہ بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب بن جائیں. اگر وہ بنتے ہیں تو آبویسلی شہباز شریف صاحب کو سی ایم پنجاب بننا پڑے گا. اور شاید اسی لیے مریم نواز نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب آئیں اور شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب دوبارہ بنے, کیونکہ آبویسلی شہباز شریف صاحب پہ مرکز میں نہیں کریں گے کام, وہ پنجاب میں کریں گے. شہباز شریف صاحب کو تو کوئی نہ کوئی سیٹ ڈیفینیٹلی ملے گی, تو وہ پرانا کمبینیشن بنے گا کہ نواز شریف صاحب مرکز میں اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں. تو اب یہ سیریس ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق نمبر زیادہ ہیں, چانسز زیادہ ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں. ملک کے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے جس طرح کی چیلنجنگ سچویشنز آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کو تو ڈیل کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, جنہوں نے یہ گند ڈالا تھا انہوں نے اٹھانا ہے, اس پہ گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو چانسز ہیں کہ نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں, خبر آئی ہے. اب یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے, کمپلیٹلی ان کے اوپر ہے کہ وہ چاہیں گے, کہیں گے کہ میں تیار ہوں اور میں آنا چاہتا ہوں تو آئیں گے. اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. وہ ان کی مرضی ہے کہ اب انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں اپنی آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.